थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। विद तारिक शो का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कॉल्स का सिलसिला लेने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं, चैनल को देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जब आप कॉल करते हैं, बस एक छोटी सी आपसे मोहतरम सी रिक्वेस्ट है कि अपने टीवी पे ध्यान ना दें, टेलीफोन पे मुझसे बात कर लें और फिर टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। अब अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी तारिक साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच यार। ये एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। ये 7 ईयर बेस पर जो ना मुझे और मेरी फैमिली को जो ना हमें 2.5 साल की लीव मिली हुई है 10 ईयर रूट पर। जी जी। तो मैं ना अब अपना मरीज पर अपना हाउस लेना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये जब बताइएगा, हम इन वीज़ों पर अपना घर ले सकते हैं मॉर्गेज पर, ये जो 2.5 साल की लीव मिली है इस रूट पर? क्योंकि जब ऑनलाइन मैं चेक करता हूँ तो वो पूछते हैं कि आपके पास कौन सा वीज़ा है, टीयर 1 है, टीयर 2 है या इंडेफिनेट है। हमारा उस वीज़े का जिक्र नहीं है, या हम इसको क्या कहेंगे, या आप मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन कर दे कि हम ये ले सकते हैं या नहीं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। देखिए, जो मॉर्गेज का इशू है ना, किसी मॉर्गेज ब्रोकर से आपको जाके बात करनी पड़ेगी। आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इंडिकेशन दे देता हूँ। ज़्यादातर जो लेंडर्स हैं, यानी कि जो कंपनियाँ जो आपको मॉर्गेज का लोन देती हैं, वो उम्मीद ये करती हैं कि आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो या आपके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप हो। दे आर क्वाइट अ नंबर ऑफ लेंडर्स, हाई स्ट्रीट लेंडर्स भी हैं उनमें, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितने और कौन कौन से हैं, जो आपको उस बेस पे भी वीज़ा देते हैं अगर कम से कम आपको 3 साल इस मुल्क में लीगली हो गए हों, और आपके पास एक ऐसा वीज़ा है जो बाद में जाके आपको सेटलमेंट दिलवा सकता है। अब वो लेंडर कौन कौन से हैं वो मुझे नहीं पता। जो बेस्ट चीज़ है आपके लिए कि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन लाइक अ मॉर्गेज ब्रोकर के पास जाएं, उनको अपनी इमिग्रेशन स्टेटस के बारे में बताएं। वो मॉर्गेज ब्रोकर आपको रेफ़र कर देंगे ऐसी कंपनियों से, ऐसे लेंडर्स से जो आप जैसे लोग जिनके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन वीज़ा होता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, उनको मॉर्गेज ऑफ़र करते हैं। आई थिंक वन ऑफ देम इज़ हेलीफैक्स, लेकिन प्लीज़ मुझे उसमें कोट ना करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी मॉर्गेज ब्रोकर से बात कर लें, और किसी भी मॉर्गेज ब्रोकर से बात करने से पहले अपने बैंक से भी बात कर लें कि जी ये हमारी सिचुएशन है वीज़े की, क्या आप हमारे वीज़ा इमिग्रेशन स्टेटस वालों को मॉर्गेज देते हैं या नहीं देते। बिकॉज बैंक्स हमेशा अपने कस्टमर्स का पहले ख्याल रखते हैं, बट उनकी मॉर्गेज लेंडिंग पॉलिसी क्या है वो बैंक से आपको चेक करनी पड़ेगी। लेकिन आई थिंक द अप्रोप्रिएट वे इज़ बैंक से पूछने के बाद अपने किसी मॉर्गेज ब्रोकर को रजू करें, एंड दे कैन फाइंड द करेक्ट लेंडर फॉर यू। थैंक यू सर आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। हेलो। हेलो। जी भाईजान। जी अपना सवाल पूछ लें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर सवाल ये है कि मैंने अप्लाई किया था रिफ्यूजी स्टेटस के लिए, तो वो किस स्टेट में उन्होंने पास कर दिया था मेरा केस,
لیکن انہوں نے 1 سال کے بعد مجھے آنسر دیا تھا، ہوم آفس میں ہی کر دیا تھا. تو میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سال کے بعد جب مجھے وہ کارڈ ملا تو ان بٹوین مجھے 2 دفعہ جو ہے وہ ان کے لیٹرز آئے ہوم آفس کے کہ آپ ویٹ کریں، ابھی ہم ڈیسیژن نہیں کر سکے. تو جو میرا سننے میں آیا ہے کہ 90 ڈیز میں آفس کو اس بات کا ڈیسیژن کر دینا چاہیے یس ہے یا نو ہے. ٹھیک ہے، تو جب میرا انڈیفینٹ کا ٹائم ہوگا تو آیا میں اپلائی کر سکتا ہوں 1 سال پہلے یا نہیں کر سکتا؟ یہ میرا سوال. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. دیکھیں جو لوگوں کو ریفیوجی سٹیٹس ملتا ہے 60 منتھس کے بعد، یعنی کہ 5 سال کے بعد جب وہ جاتے ہیں اور وہ اپلائی کرتے ہیں اپنی پروٹیکشن کے اوپر سیٹلمنٹ کے لیے، تو کنڈیشن ان کو یہ پوری کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو ریکگنائز کر دیا گیا تھا ایز اے ریفیوجی اور وہ اس پہ آپ کو 5 سال پورے ہو گئے ہیں. تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو ریفیوجی کا آپ کا ویزا ایشو ہوتا ہے نا، وہیں سے وہ آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں ایز ریفیوجی، اور ٹیکنیکلی وہاں سے پھر تبھی اگر آپ دیکھیں کہ اس ویزے کا جو پیریڈ ہے وہ پورے 5 سال کا ہوتا ہے، تو ٹیکنیکلی پھر وہاں سے آپ کو کاؤنٹ کرنا پڑتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی لیٹر ہے جس میں ہوم آفس نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ریفیوجی کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن جو بایو میٹرک کارڈ ہے وہ کسی بھی وجہ سے کہ کارڈ گم ہو گیا یا انہوں نے آپ کو بھیجا نہیں، کارڈ آپ کو ایشو ہوتا ہے 1 سال بعد، تو وہ 1 سال کاؤنٹ ہوگا، لیکن اس کے لیے مینڈیٹری ہے کہ ہوم آفس کا آپ کے پاس کوئی لیٹر ہو جو کلیئرلی بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کے بولے کہ ہم آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں ایز اے ریفیوجی. بیکاز پھر آپ اس لیٹر کو یوز کر سکتے ہیں اپنی سیٹلمنٹ اپلیکیشن کے لیے. لیکن اگر آپ امیگریشن قانون کو غور سے دیکھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس ایک رجسٹریشن کارڈ ہو جو آپ نے 5 سال تک رکھا ہو، جس میں وہ کنفرم کرے کہ آپ ایک ریفیوجی ہیں. تو اگر آپ کو پھر بھی تھوڑی سی اس کے اوپر کلیئرنس نہیں ہے تو پھر وہ جو لیٹر جس کی آپ بات کریں لے کے کسی کے پاس چلے جائے، کمپٹنٹ پرسن کے پاس، تو وہ دیکھ کے آپ کو بتا دیں گے. لیکن جنرلی ہوتا یہی ہے، جو میرا تجربہ کہتا ہے کہ وہ جب کارڈ ایشو ہوتا ہے ادھر سے 5 سال کاؤنٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کو انہوں نے کوئی لیٹر دیا تو اگین میں بولوں گا کہ پہلے کسی کو دکھا لیں تاکہ وہ آپ سے اس کے اوپر بات کر لیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم طارق بھائی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، ماشاءاللہ جو آپ دے رہے ہیں اور یونیورسٹی والوں کا، اور آپ خدمت خلق کر رہے ہیں. اللہ پاک اس کا آپ کو اجر دے اور آپ کی عزت اور کار کو اور ترقی ملے. آمین سر. 2.5 پاؤنڈ مارکیٹنگ کے پکے اور اللہ تعالیٰ ساروں کے لیے بہتری کرے. آمین. پیسوں کی ضرورت، آپ کی دعائیں کافی ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو مزید ترقی. آمین. بہت مہربانی آپ کی. جی بھائی، کسی دوست نے مجھے اسپین سے فون کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ بھائی طارق سے بات کریں، وہ آپ کا پروگرام دیکھتے رہتے ہیں. جی جی. ان کے پاس جو اسپین کا ریڈینس کارڈ ہے، ان کے پاس ریڈینس کارڈ ہے اور انگلینڈ کا 5 سال کا ملٹیپل ویزا ہے، اور ان کا جو 10 سال وہ پاکستان میں رہ رہا ہے، اس کے پاس اسپینش پاسپورٹ ہے. والد کی پاکستان میں رہتی ہے، وہ پاکستانی نیشنل ہے. تو وہ چاہ رہے تھے ہم انگلینڈ میں آ کے سیٹل ہو سکتے ہیں بچے کے بائی ہاف پہ. اگر نہیں آ سکتے تو ہمارا بچہ آ جائے، وہ پلیز سیٹلمنٹ اسٹیٹس اپلائی کر سکتا ہے. کیا ان کے لیے کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا؟ پلیز آپ فیور بتا دیے، میں وہاں پہ سن لوں گا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں اگر کوئی چائلڈ آتا ہے جو یورپین نیشنل ہے تو اس کے پیرنٹس ڈیریویٹو رائٹ کے اوپر بھی اس کے بہاف پہ اپلائی کر سکتے ہیں ایز پرائمری کیئرر. تو ڈیفینیٹلی دیر از اے روٹ کہ اگر کوئی بچہ یورپین نیشنل ہے تو اس کے پیرنٹس ڈیریویٹو رائٹ کی بیسس پہ اس بچے کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. پہلے ذرا سا لوگ ہچکچاتے تھے ڈیریویٹو رائٹ پہ اپلائی کرنے سے، بیکاز ڈیریویٹو رائٹ کے اوپر آپ کو سیٹلمنٹ نہیں ملتی تھی. وہ قانون پھر ریگولیشن کا چینج ہو گیا ہے، اب آپ کو ڈیریویٹو رائٹ کے اوپر بھی سیٹلمنٹ ملتی ہے. تو اس لیے اکثر لوگ پھر ڈیریویٹو رائٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں. تو یس دیر از اے روٹ، اور پہلے لوگ زیادہ تر کتراتے تھے اس روٹ سے بیکاز اس پہ سیٹلمنٹ نہیں ملتی تھی. اب ڈیریویٹو رائٹ کے اوپر بھی سیٹلمنٹ ملتی ہے، تو اس لیے لوگ اب اس پہ جا سکتے ہیں. تو ان شارٹ بالکل وہ بچے کی بیس پہ ڈیریویٹو رائٹ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی سرٹن کنڈیشنز ہوتی ہیں جو میٹ کرنی ہوتی ہیں. تو ظاہری بات ہے، اس سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ شو کا فارمیٹ یہ نہیں کہ ہم اسپیسیفک ایڈوائس دیں. شو کا فارمیٹ ہے کہ آپ کو تھوڑے سے قوانین کے بارے میں آگاہی دینا.
تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں, اپنے فیملی اینڈ فائنینشیل سرکمسٹانسز, مینلی فیملی سرکمسٹانسز کو ڈسکس کریں, اور پھر وہ ان کو بتائیں گے کہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں ڈیریویٹو رائٹ ویزا کے لیے. اینڈ آف کورس بیسک ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ جو بچہ ہے وہ UK کے اندر ہو. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا, اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ ورڈس. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. طارق بھائی, سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کی بہترین رائے کے لیے. تھینک یو. سر میرے 2 سوال ہیں آج کے. سر مجھے ویزا دے دیا ہوم آفس نے. ایوری ویک میں آپ کا بہت شوق سے پروگرام سنوں. میرا اسائلم تھا 8 سال سے اپروو نہیں ہو رہا تھا, ریفیوز پہ تھا. اب ہوم آفس نے مجھے 2.5 سال کا ویزا دیا ہے, تو اور اس میں کچھ مینشن نہیں کیا انہوں نے کہ مجھے ریفیوجی اسٹیٹس دیا ہے یا میرے بچوں کو 7 سال والا جو ہے وہ گرانٹ کر دیا ہے, کیونکہ میرے بچے کو بھی 7 سال ادھر ہو گئے ہیں. 2.5 سال کا ویزا تو انہوں نے دیا ہے, بتا دیا اس کے اوپر کہ نیکسٹ ایکسٹینشن جو ہے وہ 23 میں اپریل میں جا کے ہوگی. تو پر کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے, یہ 10 سال والا روٹ ہے کہ 5 سال والا روٹ ہے, میں تھوڑا کنفیوز ہوں. پلیز اگر اور مزید اگر مجھے ہوم آفس سے پوچھنا ہو تو وہ بھی بتائیے گا کہ میں ان سے کس طرح بھی نیکسٹ اسٹیپ لے کے پوچھ سکتا ہوں, اور کیا میں اس ویزے پہ ٹریول کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا انٹرنیشنل ٹریول. پلیز بتائیے گا. تھینک یو. تھینک یو سو مچ بھائی آپ کی کال کا. دیکھیں پہلی تو میں آپ کو 2 باتیں بڑا کلیئرلی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو ریفیوجی اسٹیٹس ملا ہوتا تو جو آپ کا کارڈ تھا میرے بھائی اس پہ لکھا ہوتا ریفیوجی اسٹیٹس گرانٹ, اور وہ 5 سال کا ہوتا ہے. دیر از نو سچ تھنگ اس کے ریفیوجی اسٹیٹس کے اوپر ویزا آپ کو 2.5 سال کا ملے. تو بائی پوائنٹ آف ایلیمینیشن کہ یار یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں ہو سکتا, آئی تھنک اٹس کوائٹ کلیئر جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ موسٹ لائکلی انہوں نے آپ کو جو ویزا دیا ہے وہ دیا ہے اپنے بچے کی بیس پہ, کیونکہ آپ کے بچے کو 7 سال اس ملک میں ہو گئے تھے. ہی واز ڈیمڈ اے کوالیفائنگ چائلڈ. تو ریفیوجی اسٹیٹس تو آپ کے پاس نہیں ہے, ورنہ 5 سال کا ویزا ہوتا. اب جو آپ نے کہا کہ طارق بھائی میرے پاس 10 سال کا ہے یا 5 سال کا, دیکھیں بچے کی بیس پہ 5 سال کا صرف ان کو دیتے ہیں جنہوں نے انگلش کا ٹیسٹ دیا ہو اور وہ یہ پروو کر سکے کہ ان کی ایڈیکویٹ مینٹیننس تھی. آپ تو آلریڈی اسائلم کے اوپر تھے, آپ کی ایڈیکویٹ مینٹیننس ہو نہیں سکتی. انگلش کا ٹیسٹ موسٹ لائکلی آپ نے دیا نہیں ہوگا, تو 95 to 96% ہے کہ آپ کو انہوں نے 10 ایئر روٹ پہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ چاہیں تو ہوم آفس سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اگر ٹیلی فون پہ آپ کو ہم سے رابطہ نہیں ہوتا, اور ویسے بھی ہوم آفس کہتے ہیں کہ ہم ٹیلی فون کے اوپر آپ کو ایڈوائس نہیں دیتے, تو آپ کے پاس 2 طریقے ہیں اس کو ویریفائی کرنے کے. ایک تو میں بڑے آرام سے بتا سکتا ہوں کہ کسی بھی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس اپنا خط لے کے چلے جائیں جو ہوم آفس نے آپ کو لکھا تھا ویزا دیتے ہوئے کہ یہ گرانٹ ہے, جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا بعد میں آپ ایکسٹینشن اپلائی کریں گے 2023 میں. اس میں کلیئرلی لکھا ہوتا ہے کہ کس بیسس پہ آپ کو ویزا ملا ہے. تو اس میں وہ جو 1.1 یا 1.2 کا ذکر ہوتا ہے اس سے وہ بتا دیں گے جو کمپیٹنٹ پرسن ہے کہ آپ کو 10 ایئر پہ ملا ہے یا 5 ایئر پہ. میں تھوڑا پرسنلی سرپرائزڈ ہو جاؤں گا اگر آپ کو 5 ایئر پہ ملا ہوا, زیادہ تر لوگوں کو 10 ایئر پہ ملتا ہے فار دا ریزنز جو میں نے آپ کو بولے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہوم آفس آپ کو جواب نہیں دے رہا اور آپ کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جا کے نہیں پوچھنا چاہتے, تو اپنی سبجیکٹ ایکسیس ریکویسٹ نکلوا لیں ہوم آفس سے جو فری آف چارج ہوتی ہے. سبجیکٹ ایکسیس ریکویسٹ کے اندر کلیئرلی لکھا ہوگا ہوم آفس کے ریکارڈس کے اندر کہ آپ کو 10 ایئر روٹ پہ دیا یا 5 پہ, لیکن اگین میں بول رہا ہوں زیادہ تر 10 ایئر روٹ پہ ہوتے ہیں. جہاں تک ٹریول کی بات ہے, کیونکہ آپ نے ریفیوجی اسٹیٹس نہیں لیا ہے, آپ کو پرائیویٹ لائف کے اوپر ویزا ملا ہے آن دا بیسس آف یور چائلڈ, تو آپ اپنی ہوم کنٹری پہ بھی جا سکتے ہیں اور آپ باقی دنیا میں بھی پھر سکتے ہیں سبجیکٹ ٹو دے ویزا کنڈیشنز. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے یہ پوچھنا ہے, یہ ابھی جو آپ نے بتایا ہے IHS کا جو ہیلتھ چارج کا ریٹ بڑھا دیا ہومس والوں نے, جی تو کیا فیس بھی بڑھایا ساتھ میں اس پہ؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ ڈسکشن کے اوپر ہوتا ہے, وہ اگر جیسے کام کرتے کسی کو پازیٹیو ہو گیا تو اس کو بولا گھر میں رہنے کے لیے, تو وہ صحیح کسی کا کلیم کرتا تو اس میں فرق تو نہیں پڑتا سر اس کا کوئی؟ سوری, اگر دوسرا والا سوال مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا. جیسے کام کرتے ادھر ایک آدمی کو پازیٹیو ہو گیا کورونا, اچھا, تو ہم لوگ کو بولا کہ جاؤ آپ گھر جاؤ ہاں 10 دن کے لیے. ہاں, تو اگر وہ ہم لوگ کو سک پے دے گا تو کیا افیکٹ تو نہیں پڑے گا اس عمر اوپر؟ ڈسکنٹینیو کے اوپر ہم لوگ. اوکے, بڑی مہربانی آپ کی کال کی. دیکھیں جہاں تک ابھی تک بات آئی ہے 27 اپریل کو انہوں نے
سرچ چارج بڑھانے کی بات کی ہے، جو اگر آپ میرا شو فالو کرتے تو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے تو کہا تھا کہ ابھی کنفرم نہیں کہ کب سے بڑھائیں گے، کیونکہ ہر ایک کو یہ امید تھی کہ 1 اکتوبر سے ہوگا، لیکن اب انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے 27 اکتوبر سے۔ فیسیں نہیں بڑھا رہے لیکن سرچ چارج بڑھا رہے ہیں، جو تقریباً ہر اپلیکنٹ کو £560 کا جو ہیومن رائٹس اپلیکیشن ڈالتے ہیں ان کو فرق پڑے گا آن ایوریج۔ اس کے علاوہ اگر آپ سیچوٹری سک پہ لے رہے ہیں تو اس سے آپ کی ویزے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، بیکاز وہ آپ کو ایک طرح سے آپ کی امپلائمنٹ کے اوپر مل رہی ہے، آپ کے جو ٹیکس آپ امپلائمنٹ پہ دے رہے تھے اس کی بیسس پہ مل رہی ہے۔ مجھے بتایا جاتا ہے اب ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ شو کو دیتے ہیں، پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ۔ اب ہم بریک پہ جاتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بریک سے واپس آ کے I'll take some more calls from you. So inshallah, see you after the break. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز، اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن، اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز، بزنس ریٹ ڈسپیوٹس، ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز۔ ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001۔ Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق۔ اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی طارق، ایک سوال کا جواب دے دیں آپ پلیز۔ جی بولیں۔ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی میں کہ ایک اٹالین نیشنل کا انڈیپینڈنٹ اپنی انڈیفینٹ کے ساتھ اپنے ملک یعنی میں فری آنا جانا کر سکے گا بریگزٹ نیکسٹ ایئر؟ آلرائٹ، تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں، اگر کوئی اٹالین نیشنل کے ڈپینڈنٹ یعنی کہ چاہے فیملی ممبر ہو چاہے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہو، اگر ان کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین مل جاتا ہے تو پھر وہ بڑے آرام سے جو مرضی کریں، بیکاز اب ان کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس اسٹیٹس ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب وہ اس کے بعد نیشنلٹی اپلائی کریں گے 1 سال کے بعد، تو انہوں نے امیگریشن رول کے قوانین کو پورا اس وقت کرنا ہے، تو اس میں کوئی اور مسئلے کی بات نہیں ہے، ایز لانگ ایز ان کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس انڈیفینٹ۔ اب آپ کو پتہ ہے جو نیا قانون ریگولیشن آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جن کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس بھی ہے ان کو بھی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا پری سیٹل اسٹیٹس کے تھرو۔ تو ہر کوئی اب انڈیفینٹ لیو کے اوپر آ جائے گا، اور ایک دفعہ جب انڈیفینٹ لیو کے اوپر آ جاتا ہے بندہ تو پھر اس کی ڈپینڈنسی نہیں رہتی اپنے ای ایس اسپانسر کے اوپر، تو بالکل وہ ٹریول کر سکتے ہیں اور جو کرنا چاہیں کریں۔ بس ایک بات کا خیال رکھیں، اگر وہ ٹریول کرتے ہیں ملک سے باہر کہ جب وہ نیشنلٹی کی 1 سال کے بعد اپلیکیشن ڈالیں گے تو ریزیڈینشیل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو ان کو میٹ کرنی پڑتی ہے کہ کتنا عرصہ آپ UK کے اندر رہے ہیں، تو بس اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تھینک یو سو مچ میم آپ کی کال کا۔ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، اپنا سوال پوچھیں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی نے اپنے ہسبینڈ کا ایکسٹینشن کروایا تو جون میں اپلائی کیا ہے، تو ابھی تک کہ کوئی اس کا جواب نہیں آیا، نہ کوئی اس کا پتہ چلا کیا ہے، نہ فنگرپرنٹ ہوئے، نہ کون سی کنٹری سے؟ تو کب تک چل رہا؟ جی ہے پاکستان سے، بچی جو یہاں کی نیشنل ہے نا۔ اوکے، تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا۔ اگر آپ کو پاکستان کے حالات کا پتہ ہو کہ اس وقت زیادہ تر سینٹرز بند ہوئے ہیں ہوم آفس کے پاکستان کے اندر، وہ اپوائنٹمنٹس بھی نہیں دے رہے ایپلیکنٹس کو، کیونکہ کرونا وائرس کی کنڈیشن پاکستان میں اتنی سویئر ہے، اور آئی تھنک ریگولر ٹائمز پہ مانیٹر ہو رہا ہے سب کچھ۔ تو آپ جس حالات میں ہیں، جن نے پاکستان سے اپلائی کیا ہوا ہے سارے انہی حالات کے اندر ہیں، جن سے انڈیا سے جنہوں نے اپلائی کیا وہ بھی اسی حالات کے اندر ہیں۔ تو صبر کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بکاز کرونا وائرس کہاں پھرتا ہے، کس طریقے سے ایڈجسٹ ہوتا ہے۔ کسی کو ہماری کنٹری کی ایگزامپل لے لیں، جو میئر تھے یا جو منسٹر تھے مانچسٹر کے، وہ باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں مانیں گے لاک ڈاؤن کو، اور کسی نے آ کے ان کو موبائل دکھایا ہے کہ جی فرائیڈے سے آپ کا لاک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ تو اگر ادھر کے حالات ہیں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ باہر کیا ہوں گے۔ سو پلیز صبر سے کام لیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ایز لانگ ایز آپ کے پاس ایویڈنس ہے، آپ نے اپلیکیشن جمع کر لیا، دین جسٹ بی کیئرفل، مطلب
پیشنٹ رہیں اور کوئی نہ کوئی جلدی جواب آ جائے گا. جب بھی دروازہ کھلے گا ان کی اپوائنٹمنٹس کا سب سے پہلے آپ لوگوں کی باری ہوگی جن کی پینڈنگ اپلیکیشنز ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. طارق بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یورپین نیشنل ہوں اور میرے 2-3 کوشچن ہیں پلیز. ضرور پوچھیں. فرسٹ کوشچن یہ ہے کہ نیچرلائزیشن اور سٹیزن شپ میں کیا فرق ہے, اور دوسرا میں نے پاکستان سے گریجویٹ کیا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی سے, کیا میں اس کو نیرک سے ٹیسٹ کروا کے مجھے B1 کی ضرورت پڑے گی یا نہیں. تو تیسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر میں کیس آپ کے تھرو کراؤں تو کیسے آپ کو کانٹیکٹ کر سکتا ہوں. تھینک یو سر جی. میں آپ کو اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیل تو دے نہیں سکتا, شو کا فارمیٹ نہیں ہے یہ, تو میں اپولوجائز کرتا ہوں آپ سے. جہاں تک بات آتی ہے آپ کے پہلے 2 سوالوں کی, دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین آ جاتا ہے, ڈپینڈنگ آن کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا, اگر آپ شادی شدہ ہیں کسی برٹش سے تو آپ امیجیٹلی برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نیچرلائزیشن پروسیس کے تھرو. تو بیسکلی جو پروسیس اٹ سیلف ہوتا ہے سٹیزن شپ حاصل کرنے کا, اس کو نیچرلائزیشن پروسیس بولتے ہیں. پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے نیچرلائزیشن کے لیے کہ جی میں برٹش سٹیزن بننا چاہتا ہوں اور یہ میری نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن ہے. وہ میں نے اس عرض کیا کہ نارملی انڈیفینٹ کے بعد 1 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کی کسی برٹش کے ساتھ شادی ہو تو آپ امیجیٹلی اپلائی کر سکتے ہیں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کی. تو وہ پھر کوئی 6-7 مہینے ہوم آفس لگاتا ہے اور آپ کو کنفرم کرتا ہے کہ آپ کی جو نیچرلائزیشن اپلیکیشن ہے وہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. جو آپ کی سٹیزن شپ کی سیرمنی ہے وہ آپ کاؤنسل کو فون کر کے حاصل کر لیں. تو پھر آپ ایک دن فون کرتے ہیں, ود ان 4-5 ڈیز کاؤنسل, آج کل کرونا کی وجہ سے تو نہیں بٹ عام حالات میں کاؤنسل آپ کو بلا لیتی ہے اور پھر آپ کھڑے ہو کے وہ ایک اوتھ لیتے ہیں, اور جس دن وہ اوتھ لیتے ہیں وہ آپ کی سیرمنی ہوتی ہے سٹیزن شپ کی, اور اسی دن سے آپ بیسکلی برٹش بن جاتے ہیں بیکاز آپ کے ہاتھ میں ایک سرٹیفکیٹ آتا ہے. کافی لوگ کہتے ہیں جی برٹش پاسپورٹ آئے تو برٹش بنتے نہیں, ایکچولی آپ برٹش ہو جاتے ہیں جس دن وہ سرٹیفکیٹ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں اور پھر آپ پاسپورٹ حاصل کرتے ہیں. تو نیچرلائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے اور جو آپ اوتھ لیتے ہیں وہ سٹیزن شپ سیرمنی ہوتی ہے بیسکلی. تو یہ پروسیس ہے اور آپ حاصل کر لیں. اور جہاں تک بات ہے آپ کی ڈگری کی, دیکھیں اگر آپ نارک سے رابطہ کریں اور آپ ان سے 2 طرح کے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں کہ ایک جو آپ کی پنجاب یونیورسٹی یا جو بھی آپ کی پاکستان کی ڈگری ہے وہ یہاں کے بیچلرز کے ایکویلنٹ ہے, کیونکہ کچھ سرٹن ڈگریز انفارچونیٹلی پاکستان کی سرٹن ڈگریز یہاں کے بیچلرز کے ایکویلنٹ نہیں ہوتی, تو وہ آپ کو نعرے کی بتائیں گے ہے یا نہیں. تو ایک وہ سرٹیفکیٹ چاہیے اور سیکنڈ سرٹیفکیٹ چاہیے کہ the degree was taught in English. یہ 2 سرٹیفکیٹ اگر آپ کو نارک سے مل جائیں تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. نارک کی بیسس پہ آپ کو انگلش ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک چھوٹا سا عرض کروں, یہ نارک آپ سے لے گا آلموسٹ 120-130 پاؤنڈز, آئی تھنک 50-60 پاؤنڈ پر ہے. جو ٹیسٹ آن لائن ہوتا ہے وہ 30-40 پاؤنڈ کا بک ہوتا ہے. تو وہ سوچ لیں کیا چیز زیادہ سستی ہے. اور لائف ان دا UK آپ کو پھر بھی کرنا پڑے گا. یہ صرف انگلش لینگویج ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے. وش یو آل دا بیسٹ میرے بھائی. تھینک یو فار یور کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جواب سن لیں. وعلیکم السلام. طارق بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر میرے بھائی, آپ کا کیا حال ہے؟ مہربانی, تھینک یو بھائی. میرا کوشچن یہ تھا کہ میں شادی کر کے آیا تھا تو 5-6 سال ہو رہے ہیں, تو میرے ڈاکومنٹ بن گئے, پیپر شیپر سب کچھ بن گیا, تو وہ اولاد کی پرابلم تھی تو وہ ڈیورس ہو گئی ہے. تو اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, تو میں کیا یہاں سے کر لوں یا پاکستان جا کر لوں؟ فل فور یا پلیز بتا دیں اس بارے میں. آل رائٹ سر, بڑی مہربانی ہے آپ کی کال کی. سر اگر آپ شادی شدہ ہیں تو یہاں کے قانون کے حساب سے آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کو وہ پولیگامس میرج بولتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہنے کا کہ اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی پہلی وائف کو طلاق دینی پڑے گی اور وہ ڈیورس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد آپ جا کے وہ کر سکتے ہیں, دوسری شادی کر سکتے ہیں. تو سر یہ اس کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اگر آپ دوسری شادی وداؤٹ ڈیورس کریں گے تو برٹش لاء کے تحت اس کو وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. سو اتنی سی بات ہے سر. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر آپ کا سوال اور جواب آپ ٹی وی پہ سن لیں. ہلو ہلو. جی جی سر اپنا سوال پوچھ لیں اور جواب ٹی وی پہ سن لیں. جی جی
तारक भाई मेरा सवाल है कि हम यूरोपियन नेशनल हैं और इधर 5 साल से रह रहे हैं और अगले साल परमानेंट अप्लाई करना है, जो 5 साल का वो वीज़ा होता है 5 साल के बाद करते हैं। तो पूछना था कि इस अरसे में अगर पाकिस्तान चले जाते हैं तो कितना अरसा पाकिस्तान में रह सकते हैं? ऑलराइट, थैंक यू। और उसके बाद जी 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 बस यही रख लिए कर दें कि पाकिस्तान अगर जाते हैं तो कितना अरसा रहते हैं, के बाद मसलन वो अप्लाई जब करने वो कार्ड। हाँ जी ओके लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर आप 6 महीने से ज़्यादा मुल्क से बाहर हैं तो होम ऑफिस भी कहता है कि आपका कंटिन्यूस रेजिडेंस ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसे हालात हैं कि आप इस वजह से गए हैं कि वहाँ जाके कोई बीमारी हो गई या कि कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस है जो आपके कंट्रोल में नहीं थे, उसकी वजह से आप वापस नहीं आ सके टाइमली मैनर पे, तो होम ऑफिस उसको कंसिडर करेगा। क्योंकि एक बात का ख्याल रखें, टेक्निकली स्पीकिंग जब आप सेटलमेंट की एप्लीकेशन डालते हैं तो होम ऑफिस ज़रूर आपसे पूछता है कि कितने कितने पीरियड आप बाहर रहे हैं। तो अगर कोई एक्सटेंसिव है पीरियड, जो मैं समझता हूँ 6 महीने से ज़्यादा, तो वो उसकी इंक्वायरी ज़रूर करते हैं। अगर बंदा सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे दे तो फिर होम ऑफिस उसको कंसिडर करता है। लेकिन एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप उसका ख्याल रखें कि EU राइट्स के अंदर आपका ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करना बड़ा ज़रूरी है। ट्रीटी राइट्स होते हैं कि या आप काम कर रहे हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आपके पास प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस है कॉम्प्रिहेंसिव पूरी फैमिली की, जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, और इंक्लूडिंग योर सेल्फ। तो अगर कोई बंदा बड़े एक्सेसिव पीरियड के लिए मुल्क से बाहर जाता है तो देखें जो एम्प्लॉयड लोग होते हैं उनका फिक्स्ड पीरियड होता है सर। वो ये होता है कि एवरेज उनको मौका दिया जाता है। अब इतने दिन आजकल ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से लोग थोड़ा ज़्यादा बाहर जा सकते हैं छुट्टियों पे, लेकिन कहने का मतलब है कि उनकी तनख्वाह चल रही होती है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो बिल्कुल छुट्टियों पे जाते हैं, लेकिन उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चल रही होती है। तो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट कि वो कितना अर्सा छुट्टियों पे जाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि अगर वो छुट्टी पे जाते हैं उनका ट्रीटी राइट तो हर्ट नहीं होता, बिकॉज वो मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज अगर उसमें 6 महीने से ज़्यादा ब्रेक आ गई तो फिर होम ऑफिस इंसिस्ट कर सकता है कि आपका 0 से हम दोबारा पीरियड काउंट करेंगे, बिकॉज आपका कंटिन्यूस पीरियड नहीं है 5 ईयर का। एंड द मोमेंट द वर्ड कंटिन्यूस कम्स तो वो फिर 6 महीने की चीज़ किक इन हो जाती है। लेकिन केस बाय केस ये होता है। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारक भाई, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। जी तारक भाई, मैं अली बात कर रहा हूँ ब्रेडफोर्ड से। बेसिकली मैंने फर्दर सबमिशन डाली थी 3 महीने पहले, और उन्होंने 2 दिन के बाद उन्होंने एक ईमेल किया था कि आपकी जो है ना एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है, इसका हम जवाब देंगे जी। और अभी तक कोई हमें ना तो मैट्रिक्स का आई थिंक कुछ भी हमें जवाब नहीं आया। तो हमें समझ नहीं आ रही कि क्या कुछ होगा, कोई जवाब आएगा फिर, या कितनी देर लगेगी। अली आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान से हैं कि इंडिया से हैं? पाकिस्तान से। सॉरी, पाकिस्तान से। कौन से शहर से हैं आप? जी आज़ाद कश्मीर से। ओह माशाल्लाह, मीरपुर से हैं आप? जी जी भाई। ठीक है, थोड़ा सा मजाक करने की इजाज़त है जवाब के साथ, या सीधा सीधा जवाब दे दूँ? जी कर ले मजाक। बस फिर रखें फ़ोन, में आपको बताता हूँ सर। सर मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि तारिक भाई हमने फ़्रेश क्लेम डाला है या हमने एप्लीकेशन डाली है और अभी होम ऑफिस का कोई जवाब नहीं आया। तो पहले तो सीरियस जवाब ये है कि होम ऑफिस कोरोना वायरस की वजह से रिस्ट्रिक्टेड काम इस वक्त कर रहा है। बिकॉज़ अगर आप टीवी देखते हो तो लंदन में फिर भी हालात ठीक हैं, लेकिन जो बाहर वाले शहर हैं, स्पेशली लिवरपूल साइड पे, मैनचेस्टर साइड पे, बर्मिंघम साइड पे हालात काफ़ी इस वक्त ख़राब है, इन द सेंस के लिमिटेड स्टाफ आ रहा है होम ऑफिस का भी। तो उसकी वजह से ये होता है कि थोड़ा सा काम पीछे पुश बैक हो जाता है। तो उसमें मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सब्र से काम लें, और बेशक अपने MP से जाके बात कर लें, लेकिन आजकल कोरोना वायरस की वजह से यकीन करें MP भी ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर सकते, बिकॉज़ होम ऑफिस आगे से जवाब देता है कि जी हालात देखें क्या, और हम पूरी कोशिश करें कि जितना जल्दी से जल्दी हो हम जवाब दें। अलबत्ता मैं इतना ज़रूर बोलूँगा, ये सीरियस अभी तक जवाब चल रहा है, कि जब आप फ्रेश क्लेम डालते हैं तो फ्रेश क्लेम वालों ने ही एक ईमेल दिया हुआ है कि अगर आपके केस को थोड़ा टाइम हो गया हमें इस ईमेल पे राब्ता कर लें। तो आपने अगर केस किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव से डलवाया है, आई एम प्रीटी श्योर उनके पास वो ईमेल होगी। अगर उनके पास वो ईमेल नहीं है तो आप मुझसे राब्ता कर लें, मैं आपको वो ईमेल दे दूँगा। तो फिर आप उस ईमेल पे होम ऑफिस से डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं कि जी हमने फ़्रेश क्लेम डाला था, प्लीज़ ज़रा जल्दी हमारा कोई डिसीजन ले लें, आगे हमारे हल। क्योंकि ज़्यादातर लोग होते हैं सर जो फ़्रेश क्लेम डालते हैं उनका स्टेटस नहीं होता।
تو ایک چیز جو آپ کے فیور میں آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے اگر آپ کے بچے ہیں کہ جی بچے ہیں یا اگر بچے نہیں بھی ہیں وائف ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑی کمائی شروع کریں بیکاز ہم لوگوں سے مانگ کے تھک گئے ہیں اور اب کرونا وائرس کی وجہ سے جن لوگوں سے ہم پیسے مانگتے تھے وہ بھی نہیں دے رہے. تو آپ جتنا جلدی ہمارا ڈیسیجن دیں گے اگر ہمیں ویزا مل جائے گا تو ہم پھر کام کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو ان کی اسینشیل لیونگ نیڈس پوری کر سکتے ہیں. جب اس طرح کی آپ کوئی پلی کریں گے تو بہت اچھا ہے کہ وہ جلدی جواب دے دیں. یہ اب سر سیریس جواب ختم ہو گیا. اب میں اکثر جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے میں 2 مذاق ان سے ضرور کرتا ہوں. ایک میں کہتا ہوں کہ ارطغرل دیکھنا شروع ہو جائیں اور اگر 5 سیزن پر 1 اور 5 سیزن جب تک ختم نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہ پوچھیں مجھ سے. ایک میرے حضرت نے فون کیا, میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں, کہتے ہیں طارق بھائی ارطغرل بھی سارا دیکھ لیا اب کیا. میں نے کہا جی آپ قومی ترانہ لگائیں اور کھڑے ہو جائیں ادب سے. تو کہنے کا مطلب ہے صبر بیسٹ ہے, لیکن وہ جو میں نے ای میل کا ذکر کیا ہے وہ سر ضرور آپ اپنے لیگل ریپرزنٹیٹیو کو بولیں. اگر آپ کا لیگل ریپرزنٹیشن نہیں ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے وہ ای میل لے سکتے ہیں. مجھے بتایا جاتا ہے اب ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ لیٹس گو آن اے بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ اس شو کو سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. اسپیشلی آپ سبسکرائب کریں چینل کو, لائک کریں, شیئر کریں. سو کائنڈ آف یو جو آلریڈی کر رہے ہیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ لیٹس گو آن اے بریک, اور بریک کے بعد ہمارا آخری سیشن ہوگا جس میں اور کالز لوں گا اور میں ٹرائی کروں گا جتنے زیادہ ہو سکے میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز, اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن, اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز, بزنس ریٹ ڈسپیوٹس, ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے ایک کوشچن کا کہ پہلا کوشچن یہ ہے کہ جب آپ نیچرلائزیشن اپلائی کریں تو ویلڈ آئی ڈی کون سی چاہیے ہوتی ہے, پاسپورٹ یا پاکستانی آئی ڈی کارڈ بھی ٹھیک ہے؟ جی اور کوئی سوال؟ اور دوسرا کوشچن یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے جنوری میں, اگر ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں دسمبر میں اور اگر ہم پہلے آ جاتے ہیں جنوری کے مڈ میں تو ہم اسٹل کروا سکتے ہیں اپلیکیشن جمع, یا ہمیں ویزا لے کے جانا چاہیے پاکستان لے؟ بس یہی 2 سوال تھے آپ کے. جی اوکے, تھینک یو سو مچ میم آپ کی کال کا. دیکھیں جب آپ نیشنلائزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اپنی آئی ڈی پروف کرنے کے لیے ویلڈ وہ پاسپورٹ مانگتے ہیں یا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ مانگتے ہیں. بہتر یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ نہ کریں معاملے کو, اور پلیز اگر آپ ایک ویلڈ پاسپورٹ دے دیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. میں لوگوں کو دیکھیں ایک بات ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ شارٹ کٹس نہ ڈھونڈا کریں لاء کے اندر. ایک چیز اگر سیدھے رستے سے ہوتی ہے تو پلیز نکال لیں انلیس کو بہت بڑی مجبوری ہے. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز آپ ویلڈ پاسپورٹ پرووائڈ کریں اور اس طریقے سے نیشنلائزیشن حاصل کریں تاکہ زیادہ ایکسپلینیشنز دینے کی ضرورت نہ ہو. پھر جہاں تک بات آئی, بالکل آپ بالکل پاکستان جا سکتے ہیں, اور اگر آپ کا ویزا ختم ہو رہا ہے تو آپ بے شک 1 مہینہ پہلے بھی واپس آ سکتے ہیں, بلکہ 1 دن پہلے بھی واپس آ سکتے ہیں. صرف میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کا ویزا بالکل ختم ہونے کو آیا ہے اور آج کل کرونا وائرس کا بھی ایشو چل رہا ہے تو پلیز مہربانی کر کے پہلے ویزا حاصل کر کے جائیں پاکستان. یہ نہ ہو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ واپس ٹریول نہ کر سکیں ان ڈیٹوں پہ جب آپ آ رہے ہیں اور آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جائے. بیکاز اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو انٹری کلیئرنس اپلیکیشن واپس ڈالنی پڑے گی ہوم آفس سے واپس آنے کے لیے, تو وہ پھر ایک پراپر نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو پلان ایسے کریں کہ آپ پہلے سے اپلائی کر لیں اپنا ویزا اور جانے سے پہلے, تاکہ انشاءاللہ آپ کا ویزا لگ جائے. لیکن اگر آپ نے جانا ہی ہے تو اس بات کا خیال رکھیں, آئی ہوپ آپ اس کرونا وائرس کے سلسلے میں پھنس نہ جائیں پاکستان میں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن تھا کہ میں اپنے پیرنٹس ان لا میں آئرش ہوں اور میں رہتا ہوں ریپبلک آف آئرلینڈ کا نیشنل ہوں,
اور میں اپنے پیرنٹس ان لا کو بلانا چاہتا ہوں ٹو جوائن می پرماننٹ ایکچولی ہیئر رائٹ ناؤ. تو ہم سوچ رہے تھے کہ EEA ریزیڈنس پرمٹ جو ہے اس کے لیے اپلائی کریں. میں نے پوچھنا تھا کہ اس کے لیے کیا یہ ایلیجیبل ہیں میرے پیرنٹس ان لا. اور میری وائف جو ہے وہ نہیں ہے EU نیشنل, وہ پاکستان نیشنل ہے. اور میں نے پوچھنا تھا اور پھر ڈاکیومنٹس کیا چاہیے ہوتے ہیں, اور کیا بعد میں جب ہم لوگ 2-3 سال کے بعد اگر آئرلینڈ واپس موو ہو تو کیا یہ ہمارے ساتھ ٹریول کر پائیں گے واپس یا نہیں؟ Alright, thank you so much. یہ جو بات ہے نا ان لاس کی, مجھے چیک کرنا پڑے گا. I don't know why I've got a thinking کہ بالکل وہ بھی بیچ میں آتے ہوں گے, کیونکہ مجھے بھی ڈیفینیشن جو اٹ سیلف آرٹیکل کی ہے مجھے بھی کلک نہیں کری. دیر سم تھنگ اس کے بارے میں نے لک اپ کیا تھا, لیکن میں بھی کوئی غلط بات نہیں بولنا چاہتا. تو اگر آپ پلیز مجھے بعد میں رابطہ کر لو تو میں آپ کو وہ ریگولیشن دوبارہ پڑھ کے اور جو آرٹیکل ہے EU کا پڑھ کے بتا دوں گا کہ ان لاز بھی اس میں آتے ہیں یا نہیں. بیکاز فنی انف 2 ویکس پہلے یہ ایشو آیا تھا اور میں نے اس کے اوپر کچھ فائنڈ آؤٹ بھی کیا تھا, اور ابھی وہ میرے اٹس ایوالونگ, میرے بھی سامنے نہیں آ رہا کہ آئی کانٹ سے اینی تھنگ. تو وہ مجھے چیک کرنا پڑے گا. جہاں تک بات آتی ہے ڈاکومنٹیشن کی, تو اگر آپ ہوم آفس کی EU جو نئی آیا ہے, آپ کہہ لیں اپینڈکس EU, اس کو دیکھ لیں تو اس میں انہوں نے بولا ہوا ہے کہ ہم ازیوم کریں گے کہ جو آپ کے پیرنٹس ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں آپ کے. اور اگر آپ ہوم آفس کی پالیسی بھی نکالیں تو اس میں بھی انہوں نے بولا ہوا ہے کہ کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ازیوم کرتے ہیں کہ پیرنٹس آپ کے ڈپینڈنٹس ہیں. تو دیکھنے میں ان پریکٹس سے آیا ہے کہ 10 میں سے تقریباً 6 کیسز کو ہوم آفس کچھ بھی نہیں دیکھ رہا اگر آپ پالیسی کا اور EU اپینڈکس EU کا حوالہ دیں, لیکن 4-10 میں سے ایسے کیس ہیں کہ ہوم آفس مڑ کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں ساری رسیدیں دکھائیں جس میں آپ یہ پروف کر سکیں کہ آپ اپنے پیرنٹس کو پیسے بھجوا رہے ہیں اور ان کی جو اسینشیل لیونگ نیڈس ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی انلیس آپ ان کو پیسے بھجوائیں. تو وہ کیس بائی کیس ہے. اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ میں جتنی دیر آپ سے بات کر رہا تھا پیچھے میرا سسٹم چل رہا تھا, وہ چیز سامنے نہیں آ رہی کہ میں نے ریگولیشن جب چیک کی تھی تو اس کے بارے میں کیا میں نے نکالا تھا. پتہ نہیں کیوں میری انیشل انسٹنکٹ کہہ رہی ہے کہ یس بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ مائنڈ نہ کرو مجھے کانٹیکٹ کر لینا بعد میں چیک کر کے آپ کو بھائی بتا دوں گا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. طارق بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بھائی بالکل خیریت سے. بڑی مہربانی. طارق بھائی ایک میرا کوشچن یہ ہے کہ میں شادی کیا آیا تھا, پھر میں برٹش ہو گیا ہوں تو 20 سال ہو گئے, تو اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں, فی الحال کر سکتا ہوں؟ ڈیورس 2-3 مہینے ہو گئے, اس کے بارے میں بتا دیجیے. آپ کی ڈیورس ہو گئی ہے؟ تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, آپ کی ڈیورس ہو گئی ہے پہلی شادی سے؟ ڈیورس ہو گئی ہے جی. جی تھینک یو سو مچ. برٹش بھی ڈیورس بھی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں اگر آپ کی ڈیورس ہو جائے دین یو آر فری ٹو میری, تو پھر آپ الحمدللہ بالکل دوبارہ شادی کر سکتے ہیں, اور جب آپ اپنی نئی شادی کریں گے تو اکارڈنگ ٹو امیگریشن قانون آپ اپنی وائف کو اس ملک میں یا بلا سکتے ہیں یا یہاں سے سوئچ کروا سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ ان کا اپنا اسٹیٹس کیا ہے. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو 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 السلام علیکم. السلام سر. میں نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بیسکلی پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ کے پاس اس وقت کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی بالکل آ رہی ہے, میں سن رہا ہوں آپ کی بات. اوکے, میرے پاس برٹش پاسپورٹ ہے اور میں پاکستان سے آئی تھی, تو میرے ہسبینڈ کے پاس بالکل اس وقت کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. انہوں نے اپلائی کیا تھا اسائلم سیکر پہ, جو کہ انہوں نے ریسنٹلی آنسر کیا ہے کہ نہیں ہو سکتا اس بیس پہ. تو میں پریگننٹ بھی ہوں, اور مجھے یہ پوچھنا ایک تو کیونکہ وہ آج سے پہلے یہاں پہ آئے ہیں تو ان کا پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو گیا ہے, اینڈ وہ دوبارہ پاسپورٹ ہوم آفس کی پرمیشن کے بغیر بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. اینڈ آلسو آگے جو ہمارا فیوچر ہے بچے کی بیس پہ یا میرے پاسپورٹ کی بیس پہ وہ ان کو ویزا ملے گا, اور وہ کتنے سال کا ملے گا. تو آلسو ان کی اسٹے کب تک ہوگی, اگر یہ آپ کائنڈلی بتا دیں. اوکے, مجھے یہ بتا دیں گے آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے یا نہیں؟ جی ہماری شادی ہوئی ہے, لیکن لیگلی جو یہاں کی جو ہے انگلش میرج وہ نہیں ہوئی, ہماری اسلامک میرج ہوئی ہے. اب میں جو جواب دینے لگا ہوں پلیز اس کو غور سے سن لیجیے گا. اوکے سر, تھینک یو. تھینک یو جی. سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا قانون بتا دوں میرج کے بارے میں. اس ملک میں
کہ اکثر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی ہماری شادی ہوئی ہے، لیکن آپ کو اب تک پتہ ہوگا اکثر لوگ جو لا کو فالو کرتے ہیں کہ جو نکاح نامہ ہوتا ہے اس کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے انلیس آپ دونوں نے فزیکلی جا کے پاکستان یا اپنی ہوم کنٹری میں شادی کی ہو، تو ایک قانونی لیکس لا کی لا ہے جس کے تحت پھر ان کو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. زیادہ تر لوگ یہاں نکاح کرتے ہیں تو وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ صرف اس شادی نامے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو آپ رجسٹرار آفس میں یا چرچ میں جا کے کرتے ہیں. یا تو پھر آپ کو یہ پروف کرنا پڑتا ہے کہ آپ 2 سال سے اکٹھے رہ رہے ہوں. تو پہلی تو بات ہے پارٹنر کی ڈیفینیشن. تو جہاں تک پارٹنر کی ڈیفینیشن کی بات آتی ہے وہ پروف کرنا پڑتا ہے کہ یا آپ 2 سال سے اکٹھے رہ رہے ہوں ایک ریلیشن شپ میں. وہ ایک کیس لا بھی آیا جس میں انہوں نے کہا ایز لانگ ایز آپ ریلیشن شپ میں 2 سال میں اکٹھے رہنا ضروری نہیں ہے. وہ ایک کیس لا بھی ہے اس کے اوپر، لیکن اس پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. لیکن ہم ہوم آفس کی ڈیفینیشن پہ جاتے ہیں کہ یا آپ 2 سال سے اکٹھے رہ رہے ہوں ریلیشن شپ کے اندر، یا آپ نے وہ گرین سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہو. اب آ جاتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ 2 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے، لیکن آپ کے کیس کے لیے انفارمیشن دے دوں جو بہتر ہے. آپ نے ابھی عرض کیا کہ آپ کے ہسبینڈ نے ایک زمانے میں اسائلم کیا تھا، آپ کے پارٹنر میں لفظ استعمال کرتا ہوں. تو ماشاءاللہ اب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپنا پہلا بیبی، تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس اسٹیٹس ہے اس ملک میں، تو جو آپ کا بیبی بورن ہوگا وہ برٹش ہوگا. تو جس دن بیبی بورن ہوا آپ کے ہسبینڈ کا بہت اسٹرانگ کیس بن جائے گا اس بیسس پہ کہ بھائی میرا ایک یہاں بچہ ہے جو برٹش ہے، یعنی کہ کوالیفائنگ چائلڈ ہے. اور پھر ظاہری بات ہے پرزمپشن یہ ہوتی ہے کہ برٹش بچہ اٹ از ان ریزنیبل فار دا چائلڈ ٹو لیو دا یونائٹڈ کنگڈم. تو جو ہم کہتے ہیں کہ پیرنٹ روٹ کے اوپر آپ کے ہسبینڈ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اگر پیرنٹ روٹ کے اوپر ان کو ویزا ملتا ہے تو الحمدللہ ان کو 2.5 سال کا ویزا ملے گا اور وہ 10 ایئر روٹ کے اوپر ہوں گے. پھر سوال یہی آ جاتا ہے کہ پیرنٹ روٹ کے اوپر ہم کب اپلائی کریں. تو نارملی تو یہ ہوگا کہ ویزے کا جواز بنے گا جب ان کے پاس جب الحمدللہ آپ کی اولاد ہو جائے گی. اور پاسپورٹ بھی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز جس دن آپ کا بیبی ہوا بائی برتھ وہ چائلڈ برٹش ہوگا، آپ وہ یہ اپلائی کر سکتے ہیں. اب کچھ آتے ہیں میں جانتا ہوں کپلز کو کہ جی ہمارے اولاد ہونی ہے 8 مہینے بعد، لیکن میں ان کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، میں ان کو ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹس کے اوپر لے کے جا رہا ہوں. تو پھر آپ کے پاس کیونکہ فریش کلیم ڈالنا فری آف کاسٹ ہے. آپ کو پتہ ہے اگر کسی نے پہلے اسائلم ڈالا ہو اور وہ پھر فریش کلیم ڈالے لیورپول کے اندر تو اس کا کوئی پیسہ چارج نہیں ہوتا. ورنہ تو ہوم آفس کی فی 2100 ہے ہیومن رائٹ کی، اور 27 اکتوبر کے بعد وہ آلموسٹ 2600 اینڈ سم تھنگ پاؤنڈس ہو جائے گی کیونکہ IHS بڑھ جائے گا. لیکن جن لوگوں نے فریش کلیم ڈالا ہوا ہے، مطلب اسائلم ایک زمانے میں ڈالا ہوا تھا، وہ فریش کلیم فری آف چارج ڈال سکتے ہیں. تو آپ کے ہسبینڈ ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں، پارٹنر ہسبینڈ جو بھی آپ ان کو نام دینا چاہیں، کہ فریش کلیم اس بات پہ ڈال دیں کہ جی میں اپنی وائف کو ہسپتال لے کے جاتا ہوں، ان کی تیمارداری کرتا ہوں، آئی لک آفٹر ہر، شی از ایکسپیکٹنگ، اور ہمارا بیبی ہوگا. اینڈ دین آف کورس فیوچر میں بیبی کے بیسس پہ میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا اور میرا بڑا اسٹرانگ ہیومن رائٹ کا کیس بن جائے گا بیکاز میرا بیبی کوالیفائنگ چائلڈ ہوگا. تو یہ جی میں اپنا کلیم آپ کے آگے ڈال رہا ہوں. تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ کم از کم ایک کلیم بھی ان کا ڈر جائے گا اور ایک سسٹم سے چیزیں چل رہی ہیں. ورنہ کچھ بھی نہ کریں، رپورٹنگ تو کر رہے ہوں گے آج کل کرونا کی وجہ سے، مجھے نہیں پتا کتنا ان کو بلا رہے ہیں رپورٹنگ کے لیے، اور ویٹ کریں جب تک بیبی بورن نہیں ہوتا. لیکن آئی تھنک یہ بہتر ہوتا ہے کہ ہوم آفس کو بتا دیں ایک اپلیکیشن ڈال کے کہ جی ہم ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اپنا چائلڈ اینڈ دیٹ ول بی اے کوالیفائنگ چائلڈ، اور اس سے بڑا ہیوج امپیکٹ پڑے گا میرے ہیومن رائٹ کیس کے اوپر. تو کوئی اس میں ممانت نہیں ہے کہ اس بیس پہ بھی کیس ڈال دیں. اور اگر وہ ریفیوز بھی ہوتا ہے آف کورس فریش کلیم دوبارہ ڈال سکتے ہیں چینج آف سرکمسٹانسز کے اوپر جب بیبی بورن ہو جائے. ڈیسیجن وہ کب تک لیتے ہیں ڈزنٹ میٹر ٹو یو، بیکاز جب بیبی بورن ہوگا اس کے بعد والا ڈیسیجن میٹر کرتا ہے، بیکاز اس وقت وہ اس دائرے میں آ جائیں گے قانون کے کہ ان کو ویزا ملنا چاہیے بیکاز ان کا بیبی ایک کوالیفائنگ چائلڈ ہے. اینڈ آف کورس آپ کی طرف سے آپ یہ بولیں گی کہ اٹ از ان ریزنیبل فار دا چائلڈ ٹو لیو دا یونائٹڈ کنگڈم. تھینک یو سو مچ میم آپ کی کال کا، نا وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا سوال پوچھیں. جی میرے سے کسی نے پوچھا ہے کہ وہ یہاں آنا چاہتی ہے PhD کے لیے، لیکن وہ بولتی ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ اور بچوں کو پھر بلا سکتی ہوں یہاں پہ، اور اگر بلاتے ہیں تو کتنا ٹائم لگے گا، اور وہ یہاں پہ رہنا چاہتی ہے. پلیز جب میں فون بند کروں تو مجھے جواب دینا پھر. تھینک یو سو مچ میم. اگر کوئی یہاں اسٹوڈنٹ آنا چاہتا ہے PhD کے لیے تو اچھی بات ہے. اگر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں وہ تو بالکل ڈپینڈنٹ کے طور پہ اپنے ہسبینڈ کو اور اپنے بچوں کو یا اپنے ساتھ بلا سکتے ہیں یا بعد میں بلا سکتے ہیں. بڑا اسٹریٹ فارورڈ پروسیس ہوتا ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی ایز لانگ اٹ وہ اپنی فائنینشیل ریکوائرمنٹ میٹ کر لیں جو ڈپینڈنس کے لیے ہوتی ہے.
اور پھر ظاہری بات ہے جہاں تک یہاں رہنے کی بات ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پی ایچ ڈی کے بعد فردر ایکسٹینشنز وہ ورک پرمٹ حاصل کر سکتی ہیں یا ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ پروگرام ایکسچینج ہوتا ہے، اور بھی یہاں ویزے ہیں پی ایچ ڈی کے بعد جو وہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں پتہ جب تک انسان پہلے پی ایچ ڈی کوالیفائی نہ کر لے. تو اتنی سی بات ہے. سو بالکل آ سکتی ہیں اور اپنے ہسبینڈ اور بچوں کو یا ساتھ لا سکتی ہیں یا بعد میں بھی بلا سکتے ہیں، کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ وہ میٹر نہیں ہوتا ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کو ہسبینڈ اپنے بچے لانے یہاں الاؤڈ ہے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوشچن تھا کہ میں نے ابھی 2 اکتوبر کو FLRF 7 ایئر چارج پہ آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کروائی ہے. تو ابھی 3 ویکس ہو گئے ہیں. جب ہم ویب سائٹ پہ اپائنٹمنٹ بک کرنے کا ٹائم ہے تو انہوں نے بولا تھا کہ اپائنٹمنٹ کلوز. پھر ہم نے آفس سے رابطہ کیا، انہوں نے بولا اب آپ کو ہم خود ہی اپائنٹمنٹ سینڈ کریں گے. تو مجھے میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ابھی 3 ویکس ہو گئے ہیں تو میکسیمم ٹائم لگ جاتا ہے اپائنٹمنٹ لیٹر آنے میں. دوسرا پھر اس کے بعد ویب سائٹ فارم کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ودن 8 ویکس وہ ہمیں ڈیسیژن دے دیں. تو یہ کہ ودن 8 بایو میٹرکس ہونے کے بعد ودن 8 میں اس کا ڈیسیژن آ جائے گا یا میکسیمم ہمیں کتنا انتظار کرنا پڑے گا. اور دوسرا سوال کہ اگر ہمارا مطلب بایو میٹرکس کا لیٹر آنے میں کتنے ویکس لگ اور کتنے ویکس ہمیں کہاں پہ رابطہ کرنا چاہیے اگر ہمیں لیٹر نہ ملا تو. alright, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں میں ایک چھوٹا سا عرض کرتا ہوں، میں ہر انسان سے بولتا ہوں کہ صبر سے کام لیں. آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے ہوم آفس کے حالات اس طرح نہیں ہیں جو پہلے ہوتے تھے. لمیٹڈ سٹاف پہ کام کریں، کوئی گارنٹی کسی چیز کی نہیں ہے. صرف صبر سے کام لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ریزنیبل ٹائم کے اندر میننگ 6 to 7 منتھ کے اندر سب کچھ ایک پروسیس میں آنا شروع ہو جائے گا. اگر نہیں ہو رہا اور ٹائم لگ رہا ہے اور آپ صبر کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، بیکاز اگر آپ MP کے پاس بھی جائیں گے وہ بھی آپ کو صبر کا ہی بولیں گے. ہاں یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ویزا نہیں ہے. اگر نہیں ہے، کیونکہ جن کے پاس ہے ان کے پاس تو ایکسٹینشن کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں تو کنڈیشنز وہی رہتی ہیں. لیکن اگر شروع سے ویزا نہیں تو آپ یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی جن سے ہم سپورٹ مالی طور پہ لے رہے تھے فائنینشیل، وہ بھی اب کرونا وائرس کی وجہ سے افیکٹڈ ہو گئے ہیں، وہ بھی ہماری سپورٹ نہیں کر سکتے. تو جتنی جلدی ہمارا کوئی ڈیسیجن آئے گا اور اگر ہمیں ویزا مل جاتا ہے تو ہم کام کر کے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اب مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے شو کا اختتام ہوا ہے. ٹائم از اپ. تھینک یو سو مچ آج آپ آئے، شو میں حصہ لیا. کیپ کمنگ ایوری وینسڈے اور پلیز سوشل میڈیا پہ جا کے شو کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ لوگ سوشل میڈیا پہ شو کو دیتے ہیں. میری طرف سے اللہ حافظ. اب آپ سے ملاقات انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہوگی. خدا حافظ.